अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। यकीनन कराची के लोगों के लिए पिछले 2 रोज़ के दौरान जो एक तकलीफ़ और इस्तराब की कैफियत है, सियासी गुफ्तगू से ज़्यादा बड़ा ज़रूरी है कि इस इंसिडेंट के ऊपर भी बात की जाए। गुल प्लाजा का जो इंसिडेंट है वो कराची में कोई पहला वाक़या नहीं हुआ है, बल्कि कई सालों में ऐसे मुतादिद वाक़यात हो चुके हैं जो कि ज़ाहिर करते हैं कि न सिर्फ सूबाई हुकूमत की नाअहली इसमें शामिल है, बल्कि जो बल्दियाती एक निज़ाम मौजूद है जो कि इन तमाम इंसिडेंट्स को, इस किस्म के वाक़यात को लुक आफ्टर करता है, जिसमें फायर ब्रिगेड का अमला, आपके पास नाकल्स कितने हैं और किस तरह इस किस्म के वाक़यात को फौरी तौर पर काबू पाना है। वो जो इक्विपमेंट है, वो जो टेक्निकलिटीज़ हैं, वो आपके पास किस हद तक नामसाइद हालात में आप खड़े हैं, वो इसकी निशानदही करता है। एक ऐसा प्लाजा जो कि इंतहाई क्राउडेड प्लाजाज में शुमार किया जाता है कराची में, और जहाँ पर करोड़ों का कारोबार एक दिन में होता है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो उसकी कंडीशन और उसके साथ उसमें जो फायर की सिचुएशन में, आग लगने की सिचुएशन में जो एग्जिट के रास्ते हैं कितने मसदूद मौजूद हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आपको उस एक बिल्डिंग की आग बुझाने में तकरीबन 34 घंटे लग गए, और हर गुजरते घंटे के साथ हमें ये खबरें मिल रही हैं कि आग दोबारा भी भड़क उठती है। और अभी कूलिंग का एक जो फेज़ है वो तो चल रहा है, लेकिन अभी भी 70 के करीब लोग, ये कहा जा रहा है कि गायब हैं और उनका कोई अता पता नहीं है, जबकि लातादाद लोगों की हलाकतें भी हो चुकी हैं। ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि हुकूमत जितने भी दावे कर ले, 1-1 करोड़ की रकम उन तमाम लोगों को जो कि अब दुनिया में नहीं रहे उनको फराहम कर दी जाए, लेकिन इन वाक़यात की रोकथाम नहीं हो सकी, और ना ही इस रकम से कोई उन मुतासरीन के हवाले से कोई दादरसी हो सकेगी। असल वजह यह है कि आप अपने आप को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक ढालने की कोशिशों में सरासर नाकाम नज़र आते हैं। इस वाक़े के बाद जो एक डिबेट चल पड़ी है, न जाने कितने दिन तक वो डिबेट रहे, लेकिन ये ज़रूर ज़ाहिर करती है कि सूबाई हुकूमत की नाअहली के साथ साथ हमारा जो बल्दियाती सिस्टम है वो भी इंतहाई कमज़ोर तरीन शक्ल में इस वक्त मुल्क के सूबों में मौजूद है, और अगर इन शोबों को मजबूत नहीं किया जाएगा तो फिर हमारा हाल यही रहेगा। एक के बाद एक वाक़यात होंगे, लेकिन उसमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। कभी मासूम बच्चे मेन होल में गिर जाएंगे, और कभी ऑयल टैंकर या वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार अपनी जानों से जाएंगे, और कभी ऐसी आग लगने की वाक़यात में एक बड़ा नंबर कराची के शहरियों का जो है वो अपनी जानें दे देगा। लेकिन कुछ दिनों की बहस के बाद फिर ये मामले रफा दफा हो जाएंगे। खैर, सूबाई हुकूमत अपने तौर पर तो वहाँ पर बार बार जा रही है, और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और बाकी जो शख्सियात हैं वो भी वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन कहाँ तक अभी सिचुएशन पहुँच सकी है और वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ किस हद तक फ़ाल हो रही हैं, इसके ऊपर प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। सलमान साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, वैसे तो आपने भी गुफ्तगू की, प्रेस टॉक वगैरह की, मुर्तज़ा वहाब साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी सारी बातचीत की, लेकिन सर आखिर वजह क्या है कि ये इतना बड़ा इंसिडेंट पेश आ गया? मतलब एक ऐसी बड़ी बिजीएस्ट ये बिल्डिंग है जहाँ पर अरबों रुपए का कारोबार होता है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि इस पे कहीं आपको महसूस होता है कि गलती या कसूर किसका होगा? जी देखिए, कल परसों वाले वाकया गुल प्लाजा पे जो वाकया पेश आया, अफसोसनाक वाकया पेश आया। पहले तो हमारी फोकस ये था कि हम इस आग पर कंट्रोल करें और जो लोग फंसे हैं उनको रेस्क्यू करें और जख्मियों को हॉस्पिटल शिफ्ट करना था। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसीजर कल रात आग बुझाने का कंप्लीट हो गया। कल से ही कूलिंग स्टार्ट की गई है, आज मुकम्मल हो गई। तो उसमें ये कि आज आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर साहब कल भी वहाँ मौजूद थे, ऑन द स्पॉट में उनके साथ मौजूद था। आज भी उन्होंने स्ट्रिक्टली कमिश्नर कराची को फ्री हैंड देकर ये कह दिया है जिसकी भी कोई गलती कोताही है और रिपोर्ट बनाकर सीएम साहब को पेश करेंगे, और उस पर आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। और सख्ती से वही इंसानी जाने जाया हुई हैं। और जहाँ मैं वहाँ मौजूद था तो मैंने अपने आंखों से देखा कि लोगों के प्यारे जब वो फंसे हुए थे तो क्या कंडीशन उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। तो ये कोई सबके लिए ये है कि ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा सानिया हुआ है, इस पर तमाम आंख अश्कबार है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ये सख्त इंस्ट्रक्शन है, नो टॉलरेंस, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी की भी गलती। ये देखिए, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता कि सियासी पॉइंट स्टोरी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। नहीं सर, ये तो अच्छी बात है कि ये 1985 में ये बिल्डिंग बनी है जी और इस बिल्डिंग की 1200 दुकानें, आपको पता है कि ये परफ्यूम की दुकानें हैं, कालीन,
کپڑے، کراکری، بالکل سب کچھ ہے سر، سب کچھ ہے اس میں، بالکل میں نے دیکھی ہوئی ہے سر. کچھ ہے. پر ایک کل کے میں آپ کو بتاؤں، جب میں جو شہید ہوئے دکاندار، میں ان کی لواحقین سے جب گیا ملنے تو انہوں نے مجھے یہ ایک بات بتائی کہ گراؤنڈ بیسمنٹ میں لگی، بیسمنٹ سے اوپر آئی، مگر کسی کو ان کو اطلاع نہیں کہ سیکنڈ اور تھرڈ فلور والوں کے آگ لگی ہے. اور مارکیٹ کے تمام دروازے کہہ رہے 9 بجے بند ہو جاتے ہیں اور ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے ریمپ کے پاس سے، جی کھلا ہوا ہوتا ہے، ایگزٹ ایک ہی ہوتا ہے. بالکل ایک فیملی تھی جن کے 4 بھائی تھے، چاروں کی دکانیں وہاں موجود تھی. ایک شہید ہوا، 3 الحمدللہ کے کرم سے وہ نکل آئے اور اپنی جان بچائی. سلمان صاحب مجھے ایک سوال کی سر اجازت دیں. جی مجھے ایک سوال کی اجازت دیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا کرٹیکل ایک فیز تھا، اس میں آپ سب لوگ وہاں پر تھے سر، لیکن آخر 34 گھنٹے لگے ایک بلڈنگ کی آگ بجھانے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ٹریفک کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ سکا، حالانکہ ایک فائر فائٹر جو ہے وہ اس میں اپنی جان پر کھیل گیا اور اس کے شہید ہو گیا. آپ نہیں سمجھتے کہ واقعی یہ ریسورسز کا بھی مسئلہ تھا، کچھ ٹائم ڈیلے بھی تھا، کیونکہ 34 گھنٹے ایک بہت بڑا سپین ہے. دیکھیں میں پھر یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں وہاں جب جیسے اطلاع ملا، ہمیں یہ اطلاع ملی کہ گل پلازا میں آگ لگی ہے، تو ہمارے فائر کے سینئر ڈائریکٹر وہاں انہوں نے گاڑیاں موو کر دی تھی. اور آپ کو پتہ ہے جب ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ہجوم بن جاتا، ان کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہوا ہوگا. ان کو کلیئر کرانے کے لیے وزیر داخلہ صاحب نے فل فور نوٹس لیا، پولیس رینجرز، ٹریفک پولیس ٹریفک ڈائیورشن دی ٹریفک کو، پھر لوگوں کو ہٹایا. اتنی 10 منٹ لیٹ ہوا ہوگا، مگر انہوں نے پروسیجر اپنا کارڈن آف کر کے آپریشن شروع کر دیا تھا. اب ایک بلڈنگ کے اندر آپ آگ لگی ہے تو اس میں آپ کیمیکل بھی موجود ہیں. اب دیکھیے ہم سے زیادہ ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر دوسروں کی جان بچانے کے لیے کوشش کر رہے تھے. اور ایک ہمارا فائر مین شہید ہوا. جی بالکل. اور کل ان کے جنازے میں بھی گیا اور اس کے 2 بیٹے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، ہمیں ان کی اپریشیٹ کرنا ہے. اور جو بھی جس کی بھی غلطی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آنر ہو، انتظامیہ ہو یا کوئی اور، تو ایکشن آج تاجروں کو بلا کے چیف منسٹر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کا تعاون سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے. دیکھیے کہیں کام ہوتا ہے اور زیادہ ایکشن لیا جاتا ہے تو یہ لوگ آ کے احتجاج بھی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ سیاسی ایشو بھی بناتے ہیں. اس میں یہ کہ ہمیں تمام اسٹیک ہولڈروں کو اس معاملے میں ایک پیج پر ہونا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو اور اپوزیشن کے لوگوں کو، تاکہ ایک دفعہ اگر کھڑے ہو گئے نا کسی کو دیا سزا زیادہ کی تو آپ دیکھیں آیت یہ واقعی مزید نہیں ہوں گے. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ڈپٹی میئر کراچی موجود تھے سلمان عبداللہ مراد صاحب. اسی خبر کے حوالے سے ایک دوسرا پرسپیکٹیو بھی ہے اور وہ ہے اپوزیشن کا، وہاں پر موجود ان لوگوں کا جن کے ورثہ اس بلڈنگ کے اندر ابھی بھی موجود ہیں. ریسکیو کا کام یقیناً ہو رہا ہے، لیکن مسائل کیوں اتنے بڑھ جاتے ہیں جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں؟ اس کے اوپر ذرا کچھ مزید بھی بات کرنا چاہیں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نہ صرف یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں بلکہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں سندھ اسمبلی میں. علی خورشیدی صاحب موجود ہیں جو خود بھی اس جگہ پر گئے تھے اور وہاں پر بھی انہوں نے گفتگو کی تھی. خورشیدی صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر ابھی میری بات ہو رہی تھی سلمان عبداللہ مراد صاحب سے جو کہ ڈپٹی میئر ہیں. ان کا کہنا تھا کہ شاید 5-10 منٹ کا ڈیلے آیا ہوگا عملے کے پہنچنے میں اور فائر فائٹرز کے پہنچنے میں. سر لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 34 گھنٹے کا ٹائم لگنا اور پھر اس کے ساتھ یہ جواز دینا کہ ایگزٹ کے جو پوائنٹس تھے وہ سارے بند کر دیے گئے تھے اور صرف ایک ہی تھا، اس لیے بہت زیادہ لوگ نہیں نکل سکے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس پورے واقعے کو؟ دیکھیں میں میرا جو دیکھنے کا پرسپیکٹیو ہے، میں پرسوں سے یہی بات تواتر کے ساتھ مختلف ٹی وی چینلز پہ اور پھر آج میں نے خاص طور پہ اسی ایشو کو لے کر جو ہے وہ پوری ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں، دیکھیں گل پلازا والا جو انسیڈنٹ ہے یہ کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے، اس چیز کو سمجھنا ہوگا. اس سے پہلے بھی 1.5 سال پہلے جو ہے وہ آر جے مال ملینیم مال پہ یہ واقعہ ہو چکا ہے جس میں 11 اموات ہو گئی تھی. اور یہ اس سے پہلے بھی اور پھر the list goes on and on. بولٹن مارکیٹ والا واقعہ ہے، اس کے علاوہ دیگر واقعات ہیں، یہ بار بار ہوتے رہتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں. کہیں فائر انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہیں کوئی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے. عمومی طور پہ پوری دنیا میں یہ بیسٹ پریکٹس رہی ہے کہ جتنے بھی ایسے ادارے ہوتے ہیں جو ان ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جن کو وقف کیا جاتا ہے، ان کو ٹائم ٹو ٹائم
ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے، ان کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے. یہاں جو سارے وہ کہتے ہیں نا فساد کی جڑ، وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس صوبے میں، خاص طور پہ صوبہ سندھ میں جو بلدیاتی نظام موجود ہے وہ مالیاتی طور پہ خود مختار نہیں ہے. اسی کی وجہ سے دیکھیں کے ایم سی کا ایک ذیلی ادارہ ہے فائر بریگیڈ کا محکمہ، جس کی پرائم رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایمرجنسی میں جب آگ لگتی ہے تو وہ آگ بجھا رہا ہوتا ہے. اب ان کی خود کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی بھی ہے. جو فائر ٹینڈرز ملے ہیں وہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو 50-52 ہماری کوششوں کاوشوں سے مل گئے تھے 21-22 میں، اس کے علاوہ اور کوئی فائر ٹینڈرز نوکلز نہیں دیے گئے. ان کے پاس پی پیز نہیں ہے ایسی جو فائر ریٹارڈنٹ ہو جو اس پہ کام کر سکے. تو جو اصل مسئلہ ہے ان ساری ایشوز پہ جو آپ بات کر رہی ہیں، وہ جب تک آپ ایک افیکٹو امپاورڈ فائنینشلی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم امپوز نہیں کریں گے یہاں پہ، تب تک یہ مسائل رہیں گے. یہ کوئی ایک مسئلہ تھوڑی ہے، یہ شہر دنیا کا تیسرا بدترین رہنے والا شہر میں شمار ہونے لگ گیا ہے. تو اس کو بھی تو مسئلہ اس کو بھی تو حل کرنا ہے نا. آپ کی پاکستان کے موجودہ جو جمہوری نظام ہے، اس جمہوری نظام کے ثمرات ایک عام آدمی تک نہیں پہنچ پا رہے، کیونکہ جو پہنچنے کا ٹول ہے وہ ہے تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ. وہ فائنینشلی امپاور نہیں ہوگی تو یہ سارے مسئلے اسی طرح چلتے رہیں گے. آج گل پلازا کا واقعہ، کل میرے منہ میں خاک، 2-4 مہینے بعد دوبارہ کوئی واقعہ ہو جائے گا اور ہم اسی طرح بیٹھ کے بحث کر رہے ہوں گے. تو کنکریٹ سسٹینیبل سولوشن یہ ہے کہ آپ تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ کو فائنینشلی امپاور کریں. انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے ان سارے مسائل سے نمٹنا. جب وہ فائنینشلی امپاور ہوں گے وہ نمٹ لیں گے، ورنہ ادروائز بلیم گیم کی صورتحال رہے گی. میں پرسوں سے میرے لیے بہت آسان ایک ایونٹ تھا کہ جس پہ چیزوں کو پولیٹیسائز کر دیا جاتا، گورنمنٹ کو بیش کیا جاتا. میں پرسوں رات سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک انتظامی فیلئر ہے. ہاں، کرمنل نیگلیجنس جہاں ہوئی ہے اس کے لیے میں نے جوڈیشل انکوائری کی ڈیمانڈ کی ہے، اور جوڈیشل انکوائری ہو جائے گی، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ بھائی واقعتاً. اچھا خورشیدی صاحب، سر مجھے ایک سوال کی سر مجھے ایک سوال کی اجازت دیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ کراچی تباہی کے دہانے پہ آپ کی گفتگو سے بھی یہ بات ریفلیکٹ ہوتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سر باقی جو وہاں پر پرانی عمارتیں ہیں، اولڈ سٹی ایریا آپ کو بھی پتا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے. پھر یہ کہ جو مساجد ہیں، جو کئی ایسی کاروباری بلڈنگز ہیں جو کہ سالوں پرانی ہیں اور وہاں پر کوئی ایسا سامان موجود نہیں ہے، کوئی ایگزٹ کا پراپر طریقہ موجود نہیں ہے اگر آگ لگ جائے، ان کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا جاتا؟ مطلب ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی بلڈنگ نظر آتش ہو جاتی ہے یا جل جاتی ہے، اور پھر یہی مسئلہ ہوتا ہے. جس طرح ابھی تک تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 70 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں ابھی بھی. تو آپ کے خیال میں ایک پراپر روڈ میپ کیوں نہیں بنایا جاتا بلڈنگز کی کنسٹرکشن سے پہلے؟ اس کے اوپر کیوں عمل نہیں ہوتا ادر دین جو بلدیاتی سسٹم ہے؟ میں اس کے علاوہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. میں اس کا آسان سے جواب دے دیتا ہوں. جب آج مال میں آج سے کوئی 1.5 سال پہلے آگ لگنے کا واقعہ ہوا تھا، پورا مال جو ہے وہ جل کے خاکستر ہو گیا تھا، اس وقت کے ایم سی نے یہ انیشیٹو لیا تھا کہ ہم فائر سیفٹی آڈٹ کریں گے. اچھا جائیں گوگل پہ ڈیٹیلز نکالیں، پتہ لگ جائے گا. انہوں نے بتایا ابھی کہ ہم نے 265 بلڈنگ کا جو ہے وہ سروے کیا تھا، 90% جو ہے اس میں فائر آڈٹ نہیں ہوئے تھے، سیفٹی اکوپمنٹ نہیں تھے، فائر الارم سسٹم نہیں تھا، ڈیٹیکشن سسٹم نہیں تھا. اور یقین جانیں اس کے بعد آپ کو انٹرنیٹ پہ یا کہیں دیگر جو سورسز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو کہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. یہی تھرڈ ایئر گورنمنٹ تھی، یہی پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت تھی. انہوں نے سیفٹی آڈٹس کے لیے انہوں نے ایک انسپیکشن کی تھی اور اس کے بعد ختم ہو گئی تھی بات. کیوں؟ کیونکہ ایک نیا انسیڈنٹ آیا نہیں تھا. ہم لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہم کام اس وقت کریں گے جب وہ سر پہ آ جائے گی. آپ نے اگر اسی فائر سیفٹی آڈٹ کو اس کی کمپلائنس کر لیتے تاجروں کے ساتھ جو آج بیٹھے ہیں وزیر اعلیٰ، اس وقت بیٹھ جاتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کر لیتے کہ دیکھیں یہ جو اولڈ سٹی ایریا ہے اس میں بڑی کنجیشن ہے، وہاں سیفٹی ایگزٹس موجود نہیں ہیں، ایمرجنسی ایگزٹس موجود نہیں ہیں، فائر سیفٹی اکوپمنٹ نہیں ڈلے ہوئے ہیں، فائر سیفٹی آڈٹ نہیں ہوا ہوا ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے کمیٹی کی فارمیشن ہو جاتی تو شاید ہم یہ گل پلازا والا انسیڈنٹ پہ رو نہیں رہے ہوتے. آپ بتا رہی ہیں، میں بتا رہا ہوں نا، پچھلے 48 گھنٹوں سے یہ آگ لگی ہوئی تھی اور ہمارے پاس ہم انڈر کیپیسٹی تھے. جو فائر بریگیڈ کا محکمہ ہے وہ انڈر کیپیسٹی تھا، کیونکہ اگر کیپیسٹی اس کی پوری ہوتی تو وہ آگ بجھا دیتا، مالی نقصان کم ہوتا اور شاید جانی نقصان سے بھی کہیں بچا جا سکتا. مگر چونکہ یہاں پر باتیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد نشستن گفتن برخاستن والی صورتحال ہے جناب. اگر اس پہ ریلیجیسلی کام کر لیا جاتا، اچھا چلیں چھوڑ دیں سب ساری باتیں. آج یہ گل پلازا والا واقعہ ہو گیا، ہفتے والے دن ہوا ہے، اس پہ بیٹھ کے اب تو کانوں پہ جھون رینگ لے کسی کے جو حکمران ہیں، وہ آج طے کر لیں. دیکھیں پھر یہی ہوگا، پھر 4 دن بات چیت ہوگی اور اس کے بعد سب اپنے کام دھندوں میں لگ جائیں گے. میں سچ بتا رہا ہوں. نہیں آپ سر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے علی خورشیدی، لیڈر ہیں
सिंध असम्बली में और MQM की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और ऑब्वियसली जो हकाइक वो सामने रख रहे हैं वो बिल्कुल ही क्लियर हैं। सूबाई हुकूमत को अपने साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है अगर वो एम्पावर करने की बार बार कोशिशें होती तो शायद बहुत हद तक इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम की जा सकती थी। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान एक कंसेंसस बिल्डअप हुआ है अपोजिशन लीडर की तैनाती के ऊपर। इस पर कुछ मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बिला आखिर अपोजिशन लीडर की तैनाती एक ऐसा मसला और मुअम्मा जो कि फाइनली अब हल हो चुका है। महमूद अचकज़ई साहब जिनको अपोजिशन लीडर तो अब कबूल कर लिया गया है, लेकिन देखना होगा कि आया क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो टाइमिंग है इस तैनाती की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और क्या उसका असर डायरेक्टली अपोजिशन और हुकूमत के वर्किंग रिलेशनशिप पे पड़ेगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि 8 फरवरी के एहतजाज और यौम सियाह की कॉल है और दूसरी तरफ बड़ा दरीना मुतालबा अपोजिशन लीडर की तैनाती का PTI का कबूल किया गया है। क्या ये समझा जाए कि बिला आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप की शुरुआत होने जा रही है या फिर मामला सिर्फ इस तैनाती के ऊपर ही इक्तफा करेगा। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक वफाकी वजीर हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम साहब आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आज के एजेंडे पर शामिल हैं जिन पर आपकी राय मुझे चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो एक डेवलपमेंट पार्लियामेंट के हवाले से हुई वो थी अचकज़ई साहब की अपोजिशन लीडर के तौर पर तैनाती। सर कुछ लोग ख्याल कर रहे हैं कि बेसिकली PTI को अब सड़कों से पार्लियामेंट के अंदर लाने की एक आखिरी कोशिश है ये हुकूमत की कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन का रोल अदा करे। आप इसको सिर्फ इतना ही समझेंगे या आप समझते हैं कि ये मजीद मुस्बत पेशरफ भी साबित हो सकेगी आगे चलकर गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान? जी, अचकज़ई साहब का तकर्रुर तो PTI ने किया है या बानी चेयरमैन ने किया है, लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून के भी अचकज़ई साहब के साथ भी और उनकी जमात के साथ देरीना रवाबत हैं और हमारे साथ वो PDM की हुकूमत का हिस्सा भी थे। बहुत सारे लोगों को ये बात भूल गई है, लेकिन अहम तरीन इशू इसमें यह है कि अचकज़ई साहब ने हमेशा आईनी और सियासी और पुरअमन जिद्दोजहद की है और तशद्दुद का अंसर उनकी सियासत में कभी नहीं रहा। तो अब अगर वो अपोजिशन लीडर बनते हैं आने वाले दिनों में, जिस तरह वो अब अपना काम शुरू करेंगे, तो ये हुकूमत के लिए एक जरूर हमारी तवक्को है कि जो तशद्दुद का अंसर PTI की सियासत में 2014 से शुरू हुआ धरने से और फिर 9 मई तक पहुंचा और फिर 26 नवंबर 2024 को 5 रेंजर्स और 1 पुलिसमैन की शहादत तक पहुंचा, तो उससे वो पीछे हटेंगे और जितना वो ज्यादा इशूज पर फोकस करेंगे, जितना वो ज्यादा अवाम के फलाह के मामलात पर फोकस करेंगे, उतना ही हुकूमत के लिए। देखिए, ऑपोजिशन का काम ऑपोजिशन करना है और ऑपोजिशन का जब वो ऑपोजिशन करते हैं वो कोई अदम इस्तेहकाम नहीं है या कोई बेयकीनी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जब वो तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं, जिस तरह PTI ने बहुत दफा अपनाया है, उनकी एक तो एक्चुअल तशद्दुद भी हुआ है और एक दूसरी ये भी तवक्को है अचकज़ई साहब से कि वो जो PTI का एक तरीका है जिसे हम कहते हैं वर्बल वायलेंस का, कि वो हर वक्त धमकियां देते रहते हैं कि अपनी बंदूकें साफ कर लो, हम आ रहे हैं, हमारे नौजवान तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हें मारेंगे, और इस तरह की बेशुमार गुफ्तगू आपको मालूम है। उन्होंने बड़ी दफा नाजेबा गुफ्तगू भी की है मरियम नवाज साहबा के बारे में, पिछले जो वजीर आला थे, कि हम आ रहे हैं, हम बारात लेकर आएंगे। इसको गीदड़ भपकियां कहते हैं वैसे, जो अक्सर बेशतर हम सुनते रहते हैं। जी नहीं देखिए ये गीदड़ भपकियां नहीं है। अगर 26 नवंबर को 4 रेंजर्स और 1 पुलिसमैन की शहादत हुई तो फिर वो जहां खून नाहक गिरा है आप उसको गीदड़ भपकी नहीं कह सकते। या 9 मई को जो है रेडियो पाकिस्तान पेशावर को और जिना हाउस लाहौर को जलाया गया, 150 जानवरों को जलाया गया पेशावर शहर के अंदर और पूरे मुल्क में 150 से ज्यादा पुलिस वैनों को ज़द-ओ-कोब किया गया। तो ये वर्बल वायलेंस इसलिए अहम है कि जब एक जमात के लीडर मुस्तकिल जबान से भी जो है वो तशद्दुद अंगेज गुफ्तगू करते हैं तो उसका नतीजा हमारी गलियों में तशद्दुद की सूरत में निकलता है। अच्छा सर, ये जो 8 फरवरी के इन्होंने यौम सियाह की कॉल दिया, आपके ख्याल में वैसे तो पिछले चंद जो एहतजाज थे उसमें कोई ख़ास स्ट्रेंथ नहीं नजर आई लोगों की, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो वज़ीर आला ने सिंध का और फिर पंजाब का भी दौरा किया, तो अब वाकई कोई आपको लगता है गवर्नमेंट को इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि नहीं ठीक है अपोजिशन की अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को? नहीं देखिए,
ویسے تو ضرور وہ احتجاج کریں، اور جو ان کا پنجاب کا دورہ تھا اور سندھ کا دورہ تھا اس سے تو جو انہیں جتنی پذیرائی حاصل ہوئی وہ حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنتی ہوئی نظر آ رہی. لیکن ایک ضرور ہے کہ پھر وہی ایشو آئے گا جس کا میں نے ذکر کیا کہ اگر وہ تشدد کا رستہ اپناتے ہیں اور زبردستی لوگوں کی دکانیں بند کرواتے ہیں تو اس کی مزاحمت حکومت کرے گی. کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کا کاروبار اور روزگار بند کرے. اور یہ بات ہم سب کے سمجھنے کی ہے کہ جمہوریت ایک مستقل تشدد کا میلہ نہیں ہو سکتا. اور جہاں یہ لکھا ہے آئین میں کہ آپ کو اور مجھے احتجاج کا حق حاصل ہے، اتنا ہی وزنی اور فائق حق جو ہے عام پاکستانیوں کا اپنی زندگی جینے کا ہے، اپنا کاروبار، روزگار، بچوں کی صحت، تعلیم، والدین کا علاج، یہ سب اتنے ہی بھاری حقوق ہیں جتنا کسی کا احتجاج کا حق ہے. تو اگر تو انہوں نے پرامن احتجاج کیا تو ضرور کریں، لیکن اگر انہوں نے زبردستی کوئی دکانیں بند کروانے کی یا ٹرانسپورٹ روکنے کی کوشش کی تو حکومت اس پر ضرور حرکت میں آئے گی. صحیح. اچھا اب سر تھوڑا سا سیکیورٹی ایسپیکٹ بھی یقیناً آپ کی اس طرح ڈومین میں نہیں آتا، لیکن آپ اس پہ بہت بہتر تبصرہ کر سکیں گے کہ یہ جو ابھی وادی تیرہ میں آپریشن ہے، گورنمنٹ کا یہ سٹانس ہے کہ تقریباً 1 سال تک اس کے اوپر بات چیت ہوئی، ایک کنسنسس بلڈ اپ ہوا اور صوبائی حکومت اس پورے پروسیس سے بھی آگاہ تھی، لیکن این آپریشن شروع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اس سے ڈسکنیکٹ کر لیا کہ تاکہ ہمارے اوپر اس کا کسی بھی قسم کا جو الزام ہے وہ نہ آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود وزیر اعلیٰ مختلف صوبوں کا دورہ کر رہے ہیں اور اپنا ہی صوبہ اور ان کا اپنا علاقہ اس کرٹیکل آپریشن سے گزر رہا ہے، تو ایسے میں کیا وزیر اعلیٰ صاحب کی جو ایک ان کی ذمہ داری ہے وہ تو وہ نبھا نہیں پا رہے ہیں، لیکن اس میں وہ اسٹریٹ موومنٹ اگر شروع کر رہے ہیں تو یہ وفاق اس کو کتنا سنجیدگی سے لے رہا ہے؟ کیونکہ صوبے کے اس آپریشن کے حوالے سے فورسز اور ہمارا وفاق ایک پیج پر موجود ہے. جی دیکھیے، ہم سب جنہوں نے آج یا کل آئین پاکستان کے تحت پاکستان کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے، ہماری پہلی ذمہ داری ہے، اور یہ حلف وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بھی اٹھایا ہے، کہ ہم جہاں جہاں ہماری ذمہ داری ہے وہاں پاکستانیوں کی جان اور مال کا، ان کے بچوں کا، ان کی زندگیوں کا تحفظ کریں. تو لہٰذا یہ ذمہ داری جو ہے یہ مشروط نہیں ہے کہ آج میرا دل کر رہا ہے تو میں کروں اور کل میرا دل نہیں کر رہا تو میں نہ کروں. یہ ایک مستقل صبح سے شام تک کی ذمہ داری ہے. تو اگر یہ خیبر پختونخوا کی حکومت جہاں 13 سال ان کو ہو گئے ہیں، ان کی جو تمام کوتاہیاں ہیں ان کا آج علاج کیا جا رہا ہے کہ یہ سب علاقے جس میں تیرہ بھی شامل ہے، اگر جس طرح 2015 16 17 میں اس وقت ضرب عضب اور رد الفساد کے ذریعے یہ علاقے کلیئر کر دیے گئے تھے، اور آپ نے چونکہ ذکر کیا، میں بطور وزیر دفاع وادی تیرہ گیا تھا جب وہاں نیا آپریشن ہوا تھا، اور وہاں اس کی جو چوٹیاں ہیں وہاں تک میں نے دورہ کیا تھا. تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ کس قسم کی ٹیرین ہے اور کس قسم کے چیلنجز ہیں. اب اگر ہم نے یہ وفاقی حکومت اور ریاست پاکستان، افواج پاکستان، ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہم نے ہر صورت پاکستان کی سرزمین کا، اس پر رہنے والوں کا دفاع کرنا ہے. اگر کوئی بھی جو وہاں ایک حکومت موجود ہے جو اپنے سیاسی کو بینیفٹ کی وجہ سے یہ کام نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہم تو اس کو کریں گے کیونکہ ہمیں اس کو مستقل بنیادوں پر امن لے کر آنا ہے. اور 3 باتیں ہوتی ہیں جی یہ کاؤنٹر انسرجنسی میں: کلیئر، ہولڈ، بلڈ. ہم نے کلیئر کیا 2015 سے 17 کے دوران، لیکن یہ جو حکومت تھی جو پچھلے 13 سال سے موجود ہے وہ اس کو ہولڈ اور بلڈ نہیں کر سکی. تو لہٰذا اب یہ جو ایشو ہے اس کے اوپر ضرور خیبر پختونخوا کی حکومت سے بات ہوگی کہ بار بار کلیئر نہیں کیا جا سکتا. اب آپ کو فیصلہ کن طور پہ دوسرے صوبوں کی دورے کرنے کی بجائے اپنے صوبے کے علاقوں کو ہولڈ اور بلڈ کرنے کی ضرورت. درست. اچھا تھوڑا سا سر اب انٹرنیشنل سینیریو پہ 2 چیزوں پہ آپ کی رائے چاہیے. ایک تو سر دی نیشنل انٹرسٹ کا ایک آرٹیکل ہے، غالباً آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. پاکستان کا کیس ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں، جرنلز میں یا پھر مختلف اخبارات میں بڑا مضبوط ہو رہا ہے. ٹیررزم کے حوالے سے بھی بھارت کی جو اصل شکل ہے اور جو کردار ہے خطے کو غیر مستحکم کرنے کے حوالے سے، وہ بھی بڑا پاکستان کے موقف میں اب باقی بھی لوگ اپنی آوازیں شامل کر رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گی سر کہ انہوں نے تو بڑا کلیئر اس پہ لکھا ہے اس آرٹیکل میں کہ بھارت سنتاس معاہدے کی کھل کر خلاف ورزی کر رہا ہے. پاکستان کیا اس میں اب کس حد تک جا سکتا ہے سر؟ کیونکہ یہ جو آبی جاریت ہے
یہ بھارت اب ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھا رہا ہے، تو خاص طور پر جو مئی کی ہماری اور ان کی جنگ ہوئی، پاکستان کو کیسے اس اپرچونٹی کو مزید اویل کرنا چاہیے؟ جی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو لیڈرشپ مئی کے مارکا ہیک کے دوران پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دکھائی، اس کے نتیجے میں پاکستان کی کا جو سفارتی ساکھ ہے اس میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے پچھلے 8 ماہ میں جب سے وہ آپریشن ہوا۔ اور یہ صرف نیشنل انٹرسٹ کا آرٹیکل پہلا نہیں ہے، ہمیں بہت تقویت ملی ہے پاکستان کے موقف کو۔ اس سے پہلے جو کورٹ آف آربیٹریشن تھا، انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن، اس نے مکمل طور پہ 100% پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا کہ ہندوستان جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین کو توڑنے والا ہے، وہ جارے ہے۔ اور اس کے بعد یو این کی بھی ایک رپورٹ آئی کچھ ماہ بعد، اس نے بھی تقویت دی اور بہت سارے مضامین لکھے جا چکے ہیں۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ ہندوستان اس وقت بین الاقوامی قانون توڑنے والا ہے اور پاکستان بین الاقوامی قانون کو سر بلند کرنے والا ہے۔ ہندوستان جنگ چاہتا ہے، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو ہے اب جب کہ پوری بین الاقوامی فضا پاکستان کے لیے سازگار ہے، تو اس پہ بہت اچھا موقع ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کے لیے بھی اور عاصم منیر صاحب کے لیے بھی کہ وہ اس پہ ایک انیشیٹو لے کر 3-4 محاذ ہیں جہاں بیک وقت اس پہ بات کرنی ہے۔ ایک تو انٹرنیشنل میڈیا کا محاذ ہے یا ابلاغ کا محاذ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں، کمیونیکیشن کا محاذ ہے۔ دوسرا محاذ جو ہے وہ بین الاقوامی اداروں میں، صرف یو این نہیں، بہت ساری جو تنظیمیں ہیں بین الاقوامی جو ماحولیات کو دیکھتی ہیں، جو کوالٹی آف لائف کو دیکھتی ہیں، جو فوڈ سیکیورٹی کو دیکھتی ہیں، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا آرٹیکل میں یہ بھی بڑے واضح لکھا گیا ہے کہ، اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی 80% جو زراعت ہے اس کا دار و مدار ان دریا کے پانیوں پر ہے، تو لہٰذا وہاں اس پہ وہاں بھی ایک پوری ابلاغ کا اور کمیونیکیشن کی بات ہے۔ اور تیسرا جو اس کا محاذ ہے وہ بلا شبہ انٹرنیشنل لا کا محاذ ہے۔ تو یہ تینوں محاذ جو ہیں جہاں ہمیں پہنچ کر اپنا کیس مزید اس کو ایکسپلین کرنا ہے، اس کا ابلاغ کرنا ہے، تاکہ ہم انشاءاللہ بہت جلد اگلے چند مہینوں میں اس قابل ہوں کہ اس پہ ایک فیصلہ کن کسی بھی ایک انٹرنیشنل فورم پر ہندوستان کو ہم لے کر جا سکیں اور اس کو بے نقاب کر سکیں۔ ویسے الحمدللہ ہندوستان بہت زیادہ بے نقاب ہو چکا ہے بین الاقوامی قانون کے حوالے سے، کیونکہ کوئی بھی سپورٹ اس کو اس وقت انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے پوری دنیا میں ابھی تک دیکھیے 8 ماہ ہو گئے، کہیں سے بھی اس کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھی۔ غالباً ایک ہی آواز اٹھی تھی اور وہ ایک ملک ہے اسرائیل کے نام میں۔ درست۔ اچھا سر، آخری سوال کہ ابھی اب جس طرح ہم نے بھارت کا حوالہ دیا، تو یہ ایران کا جو چابہار پورٹ تھا گوادر کے پیرالل، یہ اس کو بڑا آگے فلورش کرنا چاہتے تھے اور بھارت نے بڑی انویسٹمنٹ اس پہ کی تھی، لیکن اب بڑی خاموشی کے ساتھ امریکی دباؤ کے اوپر وہ اپنے آپ کو اس سے انہوں نے نکال لیا، رقم بھی ادا کر دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو خفیہ ایجنٹس جو را کے تھے اس کی بھی خبریں آ رہی تھیں، پہلے بھی ایران میں کئی لوگ ایسے پکڑے گئے، اسپیشلی جب اسرائیل نے اٹیک کیا تھا، آپ کے خیال میں کیا واقعی اس میں پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بھارت دوسرے ممالک کو بھی پراکسی کے طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تھا؟ اور کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا ریجن میں اگر وہ چابہار سے اپنے آپ کو ایگزٹ بھی کر لیتا ہے؟ جی، آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ اب تقریباً 10 سال پہلے جب کلبھوشن یادو کو پکڑا گیا بلوچستان میں، تو وہ بھی ایران سے ہی آیا تھا۔ لہذا یہ بات تو واضح ہے کہ سب سے بڑا جو کیس ہمارے پاس ہے اسپیوناج کا، جو ہندوستان پاکستان کے خلاف کر رہا تھا، وہ ایران کے تھرو ہو رہا تھا۔ اور ایران کو اس پچھلے جو موسم گرما میں جو اسرائیل نے اس پر حملہ کیا، اس دوران یہ بات سمجھ آئی کہ ہندوستان اس کا دوست نہیں ہے، اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ وہاں بہت بڑے پیمانے پہ جو ہندوستان کے ہم سپائز کہہ لیں اس کو، یا جاسوس تھے جو اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، وہ بھی پکڑے گئے۔ اور اب جو صدر ٹرمپ نے پریشر اپلائی کیا ہے ٹیرفز کا، اور ہندوستان چونکہ رشین آئل خریدتا تھا، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر آیا ہے اور اس میں بھی کچھ کمی آئی ہے۔ تو یہاں بھی جو صدر ٹرمپ کا پریشر ہے وہ کام کر رہا ہے، کیونکہ ہندوستان بہت شد و مد سے کوشش کر رہا ہے کہ اس کے اوپر جو غیر معمولی ٹیرف ہے 50% تک بعض چیزوں پر موجود ہے، ان کو وہ کم کرے۔ تو اس لیے اس نے چابہار سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے۔ اور دیکھیے، چابہار ایک کوشش تھی پاکستان کو بائی پاس کرنے کی افغانستان تک پہنچنے کے لیے بھی، کہ دیکھیے جی اگر افغانستان کے اتنے اچھے دوست ہیں کہ ہم اگر پاکستان روکتا بھی ہے، جس طرح آج کل تجارت رکی ہوئی ہے،
تو ہم چابہار کے ذریعے اس کو افغانستان کو فیڈ کر دیں گے. تو اس کے بہت اثرات ہیں کہ ہندوستان کا جو فٹ پرنٹ ہے جو اس نے پھیلایا تھا ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کو روکنے کے لیے, اب وہ آہستہ آہستہ سکڑ رہا ہے. وہ ہم نے بنگلہ دیش میں بھی سکڑتے ہوئے دیکھا ہے, وہ ہم نے سری لنکا میں بھی سکڑتے دیکھا ہے, نیپال میں بھی سکڑتے دیکھا ہے, اور اب ایران میں بھی سکڑ ہے. تو ہندوستان کا جو یہ خیال تھا کہ وہ اتنا بڑا ملک ہو گیا ہے کہ وہ ساؤتھ ایشیا سے اوپر اٹھ کر پوری ملک دنیا کی سیاست کر سکتا ہے, اب وہ دوبارہ کہتے ہیں نا اس کو عاجزی کا جو سبق ہے وہ اٹھانا پڑے گا. اور یہ بھی جو چوائس تھی ان کا یہ خیال تھا کہ وہ لامحدود وقت تک امریکہ اور دوسرے جو کیمپس ہیں اس کے درمیان کھیل سکتے ہیں. اب ان کو فیصلہ کرنا پڑے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف. بالکل پریسائز انالیسز. بہت بہت شکریہ خرم صاحب سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یقیناً بھارت کا اصل چہرہ تو دنیا کے سامنے بھرپور طریقے سے بے نقاب ہوا ہے, لیکن پاکستان کے موقف کو بھی بڑی تقویت پہنچی ہے, خاص طور پر پچھلے کچھ چند ماہ کے دوران. جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, انٹرنیشنل میڈیا ہے, جس طریقے سے وہ بھارت کے کردار کو پورٹری کر رہا ہے, یقیناً اس سے بھارت کی بڑی سکی ہوئی ہے. ایک مختصر سے بریک اور اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں نئے اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کے بعد کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف سڑکوں سے واپس ایوانوں کا رخ کر سکے گی. اس کی بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی, جیسے ہم نے گورنمنٹ کا سٹانس لیا ہے, بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی روٹین کے معاملات ہیں, لیکن اگر اتنے ہی آسان اور سادہ تھے تو پھر اتنے مہینے کیوں لگے اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی میں, اور اس میں آپ نے جو ترامیم ہے وہ بھی پاس کرنے کی کوشش کی. پھر خاص طور پر 8 فروری اگر ایک طرف لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اتنا نمبر سڑکوں پر نہیں لا سکے گی کارکنان یا لوگوں کا, تو پھر 8 فروری سے پہلے ماحول بہتر بنانے کی اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان جو کوششیں ہو رہی ہیں, یہ تمام چیزیں یہ واضح کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو بھی کچھ خوف ضرور ہے. لیکن کس حد تک پی ٹی آئی اس اپورچونٹی کو استعمال کر سکتی ہے, نہ صرف یہ کہ بات چیت کے ماحول کو سازگار کرنے کے لیے, بلکہ واپس ایوان میں اپنی ایک مضبوط آواز بننے کے لیے. اس کے اوپر ذرا تفصیلی بات کریں گے اس سیگمنٹ میں, اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور سینیٹر ہیں اون عباس بپی صاحب. اون صاحب سے تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اگین. سر آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ہماری بات ہوئی تھی, اس وقت غالباً یہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی نہیں ہوئی تھی, لیکن اب فائنلی ہم نے ایک ٹارگٹ تو اچیو کر لیا اچکزئی صاحب کی صورت میں. کتنا مختلف یہ ثابت ہوں گے, کیونکہ یہ ہمیشہ بڑے ووکل رہے ہیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں, اور ان کی تو مجھے یاد ہے کہ ابھی پچھلے ویکینڈ پر ایاز صادق صاحب بیٹھ کر ان کی ماضی کی تقریریں سن رہے تھے. مطلب لاسٹ مومنٹ کے اوپر اتنا کرٹیکل پورا ان کا کیوں انویسٹیگیشن ہوئی, اور اس کے بعد جا کے پھر یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ پاکستان کی پچھلی 1 سال کی تاریخ دیکھیں, عمران خان صاحب کی کوئی بھی نامینیشن آئی ہو تو گورنمنٹ نے پہلے اس کو جج کیا. جب سہیل آفریدی کا خان صاحب نے حکم جاری کیا تو اس دن آپ کو یاد ہے اللہ تعالیٰ پر سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ تو جناب وہ ڈرگ مافیا کے ساتھ کام کرتا ہے, یہ تو فلانا ہے بڑا. دس از اے وے ٹو بگن اٹ. تو جب خان صاحب نے علامہ ناصر صاحب کے حوالے سے اور اچکزئی صاحب, اب علامہ ناصر کے حوالے سے بات کرنا مشکل تھا, ہی از اے ریلیجس اسکالر, obviously ان کو they were left right. اچکزئی صاحب کو اٹھانا بڑا آسان تھا, اور جی انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جناب ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا. یہ تقریر میں یہ بھی کہا تھا دس از ہاؤ دے پلے. حالانکہ پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ ہی رہے تھے. ڈزنٹ میٹر, مطلب آپ نے مجھے کل کو کوئی چیز نومینیٹ کر دی جاتی, آپ میرے کریکٹر سے اس کا کیا لینا دینا. آپ کو ایک چیز, مطلب آپ نے کانسٹیٹیوشن پڑھنا, نمبرز چیک کرنے, اور آپ نے ویریفائی کر لینا کہ ان کو 76 لوگوں نے کر دیا نومینیٹ, جسٹ ڈو اٹ. لیکن آپ لوگوں کی جو یہ باریک بینی سے ان کی شخصیت کا جائزہ لیں, دیٹ شوز آپ کی مال انٹینشنز ہیں. ہمیں کسی نے نواز شریف صاحب نے کر دیا, اور بھائی نواز شریف صاحب پہلے نہیں کر سکتے تھے اگر کر دیا. سو وی تھینکفل ٹو دی اسپیکر فار ڈوئنگ اٹ, بٹ دیٹ واز اے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ, بٹ دیٹس اے گڈ تھنگ اینڈ اٹس اے گڈ جیسچر. اینڈ آئی کین ایشور یو دیٹ کہ اچکزئی صاحب کو یہ کتنا بھی ہاکش ثابت کرنے کی کوشش کرے, وہ ایک مفاہمت پسند شخص بھی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آج وہ ایک ایسی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جس کے پاس مینڈیٹ 8 فروری کو لوٹا گیا تھا. وہ عمران خان ایک موسٹ پاپولر مینڈیٹ والی پارٹی کو لیڈ کر رہے. سو ان کا اگر فریم آف مائنڈ تھوڑا ڈفرینٹ بھی رہا ہے کسی بھی حوالے سے, گورنمنٹ شوڈ ٹرائی ٹو انگیج ود دیم ان اے وے جو کہ اس پوری پولرائزیشن کو, اس ملک کو اس سے نکال ختم کرے. اچھا, اس میں ایک تو یہ کہ کتنا اسپیس بن سکے گا پی ٹی آئی کے لیے. دوسرا ایک سب سے بڑا مسئلہ سر کہ اچکزئی صاحب کے پاس وہ اسٹرینتھ یا نمبر نہیں ہے اپنی پارٹی کی صورت میں. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے پوری اپوزیشن کا جو تاج ہے وہ ان کے سر پر رکھا ہے. اٹس سیلف سب سے بڑا نمبر پی ٹی آئی کے پاس ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ کس حد تک آپ لوگ ان کو دیں گے اپوزیشن کے اندر؟ ریممبر ایوری تھنگ. اس پارٹی میں ایک چیز ہے جس کا نام عمران خان ہے, ٹھیک ہے. خان صاحب کے جو حکم ہے اس کے سے کوئی چیز ڈینائل ہو ہی نہیں سکتا, لیکن ان سے تو ملنے نہیں دیا جاتا نا. ایک ان کا حکم آ چکا ہے, چاہے وہ 2 مہینے پہ آیا, 3 مہینے پہلے آیا تھا, وہ حکم ہم سب کے لیے مطلب صادر ہو چکا ہے. اور یقین جانے زندگی میں آج 15-16 سال ہو جائے کہ کئی دفعہ میں نے خان صاحب کے فیصلوں کو جج کیا ہے, میں کہ سر یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. الٹیمیٹلی ہی واز آلویز رائٹ.
اس ڈیسیجن کے اوپر شروع میں بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کی ہے کہ یار ہماری پارٹی ہونی چاہیے, پارٹی میں سے فیس ہونا چاہیے, بٹ یقین اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ دس از اے ریئل ڈیسیجن. میں اب گورنمنٹ کے رینکس میں اس وقت تھوڑا سا پینک دیکھ رہا ہوں, اینڈ اٹ شوڈ بی اے پازیٹیو پینک. میں ایشور کر پینک ہو, ہاں پینک اس لیے کہ یار اچک زئی صاحب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا, علامہ راجہ ناصر آ گیا پتہ نہیں کیا ہوگا, کچھ نہیں ہونے لگا. یقین جانے ہم سارے یونائٹ کریں گے ان کے پیچھے, اس کا ایک ویژن ہے, اس کی ایک سوچ ہے, اور سب سے بڑا اس کے پاس عمران خان کا مینڈیٹ ہے. اور عمران خان کا مینڈیٹ ہے کسی چھوٹے بچے کے پاس بھی ہو نا, اس کی سوچ بھی چینج ہو جاتی ہے. اچک زئی صاحب علامہ راجہ ناصر کے پیچھے سینیٹرز ہوں یا ایم این ایز ہوں, ہم ایسے کھڑے ہیں, انہوں نے حکم کر رہے ہیں, اینڈ وی ہیو ٹو اوبے بیکاز وی پرسنلی فیل کہ دے ڈو ہیو دا گٹس. ان کی جو اپنی ایک سوچ ہے نا, میں نے ان دونوں کو اسٹڈی کر رہا ہوں, دیٹس ویری ماشاءاللہ. میں نے لاہور میں 3 دن ان کے ساتھ گزارے. the way they are leading things, I have a very positive thing, یہ کہیں نہ کہیں جا کے بریک تھرو ہو جانا ہے. اچھا, آپ اس الائنس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جے وائی فے کو بھی اگر شامل کر لیا جائے ہیں تو وہ بھی اپوزیشن میں لیکن بڑا سیف کھیل رہے ہیں, وہ کتنا ضروری ہو سکتا ہے؟ اور 8 فروری کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ویٹیج ہو سکتا ہے ان کو ایڈ کرنے سے؟ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کسی کو جج کروں, لیکن پچھلے 1.5 سال میں, میری پرسنل 1.5 سال میں ہمیں اپوزیشن میں جماعتوں نے تھوڑا سا ڈیمیج کیا. اب 26ویں ترمیم کے اوپر سب کے سامنے تھا, ہم چل کے گئے تھے مولانا صاحب کے پاس, ان کے گھر گئے, مشاورت ہوتی رہی, یہ نہیں وہ نہیں, الٹیمیٹلی ہم نے تو بریک تھرو کر دیا, بٹ دے ووٹڈ فار اٹ. سیم گوز پہ 27ویں ترمیم میں. اب ان کی مجبوریاں کیا ہیں؟ جو مجبوری ہمیں بتائی گئی تھی کہ اگر میں ان کے ساتھ نہیں بھی جاتا تو میرے بندے آلریڈی توڑ لیے گئے, میرے پاس بندے نمبرز نہیں ہیں. سو وی انڈرسٹینڈ کہ کہیں نہ کہیں پہ مولانا صاحب یا ان کے لوگ کہیں نہ کہیں, سو ایک سینیٹر یا 2 ایم این ایز اس وقت 26ویں میں اور 27ویں دونوں میں ان کے تھوڑا ڈیمیج ہو گئے تھے. سو مولانا کی یا باقی پارٹیوں میں تھوڑا کہیں نہ کہیں ایک سسٹم آ کے وہ تھوڑا سا ڈچ لیتے ہیں جہاں پہ ہمیں نقصان ہو جاتا ہے. سو ہم پولیٹیکل جماعتوں سے بات کرنا چاہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم رائٹ کے اوپر ہیں, ہمارا مینڈیٹ تھا, ہمارا چوری کیا گیا اور عمران خان صاحب کی زیادتی ہو رہی ہے, لیکن اگر وہ اینڈ پہ آ کے پھر جب ہمیں ڈیمیج کرتا ہے نا, وہ ڈیمیج کنٹرول کرنا بڑا مشکل. سو اس پوزیشن میری پرسنل رائے کہ اس وقت پارٹی کو سولو فلائٹ ہی لینی چاہیے. اور اگر کوئی ایسی جماعت ہے جو کہ مجھے اس وقت اپوزیشن, بہت ساری جماعتیں سینٹ میں ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, لیکن جب ووٹ کی باری ہے تو خاموشی یس کی آواز آتی ہے. اب وہ جو یس کی آواز ہے وہ ہمارے پورے نیریٹو کو برباد کر دیتی ہے. سو پارٹی کو میرے خیال سنگل آؤٹ اس وقت اپنی موومنٹ چلانی چاہیے. یہ جو آپٹکس کے لیے ہم لوگوں کو کیری کرتے ہیں اور پھر الٹی میں وہ جو ڈچ ہوتا ہے نا, وہ تھوڑا سا بالکل ٹھیک. اچھا سر, لاسٹ کوسچن. ایک تو یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت بہتری ہو رہی ہے, سچویشن کافی بہتر ہے. مجھے نہیں پتا کہ پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر کس حد تک اس میں حقیقت ہے, لیکن پاکستان میں ایگریکلچر اور اس قسم کے سیکٹرز میں کام ہو رہا ہے. پھر انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس پہ میں چاہوں گی, امریکی صدر ٹرمپ نے بھی ایک آفیشیل انوائٹ دیا ہے ہمارے پرائم منسٹر کو, اس پہ ابھی تک ہم نے کوئی رسپانس نہیں دیا. غزہ میں ایک پیس گروپ بنا رہے ہیں اس حوالے سے. ایک تو یہ کتنا کنٹروورشل ایشو ہے, پھر اس میں جتنا اسلامک کنٹریز کا رول رہا, آپ کے خیال میں گورنمنٹ کو کیا ٹیک ویسے کرنا چاہیے؟ اچھا, میں اس میں تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ویو رکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اس میں ایک بڑا آنر ہے کہ آپ کو ٹرمپ نے بلا لی اور آپ کو اس بورڈ کا ممبر بنا دیا. یہ حالات ہمارے لیے سازگار ہیں کیونکہ ہی از اے ووکل پرسن فار اس, وہ فوکل پرسن بنتا ہے. جہاں جہاں ہمارا نیریٹو آتا ہے 7 جہاز 6 جہاز, ہی اسپیکس فار اس, اینڈ آئی ایم فائن ود اٹ, پرفیکٹلی فائن. جب تک انڈیا ڈیمیج ہو رہا ہے آئی ایم پرفیکٹلی فائن. میری حکومت سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ موقع مل بھی گیا, آپ اس کے اوپر تھوڑا ہارڈ تھنکنگ کریں, کیونکہ جب یہ آپ سے سوال پوچھا جائے گا اور اگر آپ نے اقرار کیا تو اٹ ول ہیو یہاں پہ ریئیکشن آئے گا, اور اگر آپ نے وہاں پہ انکار کر دیا تو وہاں سے ریئیکشن آئے گا. ان بوتھ ویز اٹس اے ویری تھن سینسٹیو لائن. تو گورنمنٹ کو پوزیشننگ بڑے دھیان سے لینی پڑے گی. اس پہ زیادہ شامیانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل بلاک کا حصہ بننے جا رہے ہیں, کیونکہ اگلا امتحان اس سے زیادہ مشکل. سو اگر آپ نے کنسنسس بلڈ کرنا ہے, دس از ہائی ٹائم آپ پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کریں. میں آپ کو ایشورٹی دے دوں, یہاں پہ آپ جتنا ہمیں بے وقوف یا ڈم سمجھیں, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. اگر اتنی کریٹیکل پوزیشن ہے تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ یار ایسے نہیں تو ایسے کر لیں, یہ شاید آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. تو دس از ون. جہاں تک آپ کا اکنامک ایشوز ہے باقی سارا چھوڑ دیں. اس وقت صرف میں آپ کو پنجاب میں بتا دوں, 2000 روپے من میں کسان نے گندم بیچی تھی اپریل میں چیختا رہ گیا کہ گورنمنٹ بائی کر لے, گورنمنٹ نے سٹاکس نہیں بائی کیے. آج پہلی جنوری اسپیچ بھی مجھے یاد ہے جو آپ نے میں نے اس وقت پٹ پہ کہا تھا کہ پلیز مہربانی کر کے کچھ سٹاک گورنمنٹ مینٹین کر لے ایز اے سٹاک کے لیے, تاکہ ٹائم بھی جائے. اب گورنمنٹ پاس سٹاک موجود نہیں ہے, گورنمٹ نے خود سٹاک نہیں کیا, پرائیویٹ انویسٹرز کو گندم سٹاک کرانے پہ لگا دیا. یقین کریں جتنا گورنمنٹ کرے اس سے ڈبل سٹاک انہوں نے کر لیا. آج پہلی جنوری کو اس ٹائم 4800 روپے من پنجاب میں گندم کا ریٹ ہو چکا ہے, 5500 خیبر پختونخوا اور 6000 بلوچستان میں ریٹ ہے. اور مزے کی بات یہ کہ پنجاب گورنمنٹ نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا پابندی لگا دی کہ گندم اور آٹا نہیں جائے گا, یعنی کہ جو کچھ پاکستان پنجاب میں اگتا ہے وہ ادھر نہیں جا سکتا. یہ کون سی فیڈریشن ہے؟ یہ کون سا اسلام؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ گندم اور آٹا دونوں کے ریٹ غلط ہے. پنجاب کی عوام میں 14 روپے کی روٹی والا خواب ختم ہو چکا ہے. آپ صاف ستھرا پنجاب سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھر سکتے. آپ یہ جو آپ نے تجاوزات کا ڈرامہ لکھا ہے اس سے لوگ بچ نہیں سکتے. ایک روٹی چاہیے جو آپ نے 14 کا وعدہ کیا
32 रुपए की इस वक्त रोटी हो चुकी है। आटा आपका पंजाब में बिल्कुल नापैद है, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा यकीन करें लोग झोलियां उठाते हैं और वो कहते हैं कि पंजाब हमें गंदम क्यों नहीं दे रहा। दे नीड टू थिंक अबाउट इट। यहाँ इस्लामाबाद को फेडरेशन का रोल प्ले करना पड़ेगा। ये जो पंजाब के खिलाफ जो नफरत होती जा रही है आपकी इस पॉलिसी की वजह से, आप कैसे गंदम रोक सकते हैं? जस्ट लेट इट गो। वो पाकिस्तान के उतने लोग हैं। सो मैं स्पीच नहीं कर रहा, बट गवर्नमेंट हैज टू। और मजे की बात, अल्लाह माफ करे मैं कहना नहीं चाह रहा, इस साल किसान ने गंदम नहीं लगाई। अब इस साल अप्रैल में आएगी, इससे बड़ा क्राइसिस आने वाला है। गंदम आपकी काश्त खत्म हो चुकी है। इतनी आपकी गन्ने पे और गंदम पे जितनी जलालत पैसे किसान के साथ हर साल होती है वो नहीं, इस साल तो कहीं नहीं। और इस साल आपकी कंजम्पशन से आपकी कम पैदावार होने वाली है, और फिर इंपोर्ट कर नहीं सकते। IMF पे पाबंदी लग गई, आपके पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, उस औरंगजेब साहब ने आपको इजाजत नहीं देनी। सो यू आर इन अ सिचुएशन जहां पे डेविल इन द डीप सी वाला स्टॉक है। सो वेरी बैड। क्या इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें, मैं आपको गंदम के ऊपर गवर्नमेंट उठ नहीं पाएगी, इतना बुरा आना चाहिए। चलिए, लेकिन हर साल हमें एक स्कैंडल जरूर मिलता है, कभी गंदम का कभी शुगर का। तो थैंक यू सो मच। हमारे साथ सेनेटर ऑनरबाज बप्पी साहब मौजूद थे। वो पंजाब गवर्नमेंट अपनी जगह, लेकिन कुछ चीज़ें जो सेंट्रली देखनी चाहिए वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मुल्क सबका है और सूबे भी सबके ही होते हैं और ये मसाइल भी सबको मिलकर ही निपटाने होते हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।